शौहर सिगरेट पीता है। मौलवी साहब तकरीर करते करते थक गए, शौहर की सिगरेट नहीं छूट रही है। लेकिन मेरी माँ बहनों, अल्लाह ताला ने आपको ये शक्ति दी है, आपको ये ताकत दी है। शौहर आपके पास आया, आपने शौहर का हाथ पकड़ लिया, आपने कहा मुझसे मोहब्बत करते हो कि नहीं करते हो? शौहर कहने लगा, ऐ मेरी बीवी, मैं तो तेरे लिए जान भी दे सकता हूं, मैं तो तेरे लिए चांद तारे भी तोड़ के ला सकता हूं। बीवी कहने लगी, चांद तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तारे लाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे लिए अगर आपको कुछ छोड़ना पड़े तो क्या आप छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? ऐ मेरी बीवी, तू बता तो सही, मैं तेरे लिए दुनिया भी छोड़ सकता हूं। दुनिया नहीं छोड़नी है आपको बस एक बुरी आदत छोड़ देनी है। ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरी जिंदगी के मालिक, ऐ मेरे शरीक हयात, ऐ मेरे हमसफर, आपको अपनी सिगरेट की आदत छोड़ देनी है। बीवी ने शौहर का हाथ पकड़ा, आंखों में आंसू ला करके शौहर से ये मुतालबा कर दिया, जो काम मौलवी की तकरीर न कर सकी, जो जलसे न कर सके, जो प्रोग्राम न कर सके, अगर बीवी चाहे तो उसकी आंखों के चंद आंसू अपने शौहर से वो काम करवा सकते। ये ताकत दी है अल्लाह ने बीवी को, ये ताकत दी अल्लाह ने औरत को। मेरी प्यारी माँ बहनों, शौहर नमाज नहीं पढ़ता, आपकी नींद खुली, सुबह के 5 बज रहे हैं, हय्या अला सलाह की आवाज आ रही है, कुछ नहीं करना है आपको। शौहर का पैर पकड़ के बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से शौहर से कहिए, उठ जाओ, नमाज का टाइम है, उठ जाओ, नमाज जल्दी से पढ़ लो। शौहर ने जाकर के नमाज पढ़ लिया। अल्लाह की कसम, शौहर को नमाज का सवाब तो मिलेगा मिलेगा। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, अगर आपके कहने पर और आपके पैर दबा करके उठाने पर अगर शौहर मस्जिद में जाता है तो उस नमाज का पूरा पूरा सवाब आपको भी मिलेगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मन दल्ला खैरिन, जो किसी को कोई नेकी की बात बताता है, फलहू मिस्लु अजरे फाइलिही, तो नेकी करने वाले को जितना सवाब मिलेगा उतना बताने वाले को भी मिलेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू qu अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को, अपने बीवी बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। जहन्नम की आग से बचाओ। क्या आप ये पसंद करेंगे आपका बच्चा आग में जल जाए और आप देख लेंगे? नहीं देख सकते आप। अरे आग में जलना बड़ी दूर की बात है, आप यहां जलसे में बैठे हैं, बच्चा आपका रोड पर है, बाइक से टक्कर लग गई, बच्चे को हल्की सी चोट आ गई, आपको पता चलेगा, आप दौड़ते भागते जाएंगे। माँ को पता चलेगा, माँ दौड़ती भागती जाएगी, उसका दुपट्टा कहीं जा रहा है, उसका कपड़ा कहीं जा रहा है, मगर वो पहले बच्चे की चिंता करेगी, बच्चे की फिक्र करेगी। ओ लोगों, अपने बच्चों से इतना प्यार करते हो, अपनी फैमिली से इतना प्यार करते हो, अल्लाह कहता है qu अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, अपने बीवी बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। उनकी आखिरत की फिक्र करो, उनके अकीदे की फिक्र करो, उनकी नमाज की फिक्र करो, अपनी बेटियों के पर्दे की फिक्र करो, अपने बच्चों के अमल की फिक्र करो। आपका बच्चा डॉक्टर बन जाए, आप खुशी से फूले नहीं समाते। आपका बेटा इंजीनियर बन जाए, आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। आपकी बेटी इम्तिहान में पास हो जाए, आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, जब अपने बच्चों की दुनिया में कामयाबी पर हम खुश हो जाते हैं, सोचो कल अल्लाह की बारगाह में जब अल्लाह हमसे ये कहेगा, अब्दुल गफ्फार साहब आप तो जन्नत में जाएंगे, आपकी बीवी भी जन्नत में जाएगी, आपका बेटा भी जन्नत में जाएगा, आपकी बेटी भी जन्नत में जाएगी। आपके बच्चों का नाम लेकर जब अल्लाह के फरिश्ते ऐलान करेंगे कि वो सब के सब जन्नत में जाएंगे, आप कितने खुश हो जाएंगे। मेरे भाइयों, अपने साथ
ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو جنت میں لے جانے کی فکر کرو۔ اسی لیے اللہ کے نیک بندے دعائیں کرتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے پروردگار، تو ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے دل کا سکون بنا دے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو اتنا نیک بنا دے، ہماری بیویوں کو اتنا نیک بنا دے، جب بھی ہم ان کو دیکھیں ہمارے دل کو ٹھنڈک مل جائے، ہمارے دل کو سکون مل جائے۔ پریوار کو ایسا بنا لو میرے بھائی۔ اللہ کے پیارے نبی رات میں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں، اما عائشہ سو رہی ہیں، اللہ کے نبی 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اما عائشہ سوئی ہوئی ہیں، آرام کر رہی ہیں۔ اللہ کے نبی اپنی بیوی کے آرام میں خلل نہیں ڈالتے، اپنی بیوی کو نہیں اٹھاتے۔ جب 8 رکعت آپ نے پڑھ لی اور وتر کی نماز پڑھنے کا ٹائم آیا، آپ نے فرمایا یا عائشہ قومی فاوتری، اے عائشہ اٹھ جاؤ، چلو تم نے تہجد تو نہیں پڑھی، اٹھ جاؤ، کم سے کم میرے ساتھ تم وتر کی نماز تو پڑھ لو۔ اما عائشہ اٹھتی ہیں، وضو کرتی ہیں، اللہ کے نبی آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، اما عائشہ پیچھے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی وتر کی نماز پڑھا رہے ہیں، اما عائشہ پیچھے وتر کی نماز پڑھ رہی ہیں۔ او لوگو، ایک مسلمان کا گھر تو ایسا ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا پریوار تو ایسا ہونا چاہیے۔ مسلمان شوہر کو چاہیے گھر سے کہیں جا رہا ہے، اپنی بیوی کو کچھ پیسے دے دے، دودھ لانے کے لیے، سودا سلف لانے کے لیے، بچوں کا سامان لانے کے لیے، اور کچھ پیسے اپنی بیوی کو اس لیے بھی دے دے، اے میری بیوی جب کوئی غریب، کوئی سائل، کوئی بھکاری، کوئی فقیر تیرے دروازے پر آئے تو اے میری بیوی تو اس پیسے کو صدقہ خیرات کر دینا، کچھ پیسے اپنے بچوں کو بھی دے دے۔ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، دروازے پر کوئی فقیر آیا، اپنے بچوں کے ذریعے بھی ان فقیروں کی مدد کروائے، تاکہ بچوں کے دل میں بھی یہ جذبہ پیدا ہو۔ مدرسے کا جلسہ ہے، جلسے میں آیا ہے، کچھ چندے کا پیسہ اپنے بچوں کے ذریعے بھی چندے میں دلوائے، تاکہ بچے کے دل میں بھی چندے کی محبت پیدا ہو، مدرسے کی محبت پیدا ہو۔ او لوگو، جس طریقے سے آپ اپنے بچوں کی دنیا کی فکر کرتے ہیں، اسی طریقے سے ان کی آخرت کی فکر کیجیے۔ پریشان ہیں ہم، کیوں پریشان ہیں؟ کیونکہ ہم اور آپ اللہ کے دین سے دور ہو چکے ہیں، توحید سے دور ہو چکے ہیں۔ ہم نے قرآن کو لپیٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ موبائل کے اوپر کوئی ایک میسج آ جاتا ہے، ہم بے چین ہو جاتے ہیں، جب تک واٹس ایپ کھول کر کے چیک نہ کر لیں ہمیں چین نہیں ملتا۔ دن بھر میں 50 بار ہم واٹس ایپ چیک کرتے ہیں کس کا میسج آیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی خاص دوست کا میسج آیا ہے اور ہم دیکھ نہ سکے۔ اگر دوست کا میسج آئے اور ہم نے نہیں دیکھا تو ہو سکتا ہے کہ دوست ناراض ہو جائے اور دوست یہ کہے کہ یار میں نے میسج کیا تھا تو نے کیوں نہیں دیکھا۔ دوست کا میسج آئے، آپ میرے بڑے خاص دوست ہیں، میں نے آپ کو میسج کیا، آپ نے موبائل پر میسج چیک کیا، میرا میسج آپ نے نہیں دیکھا، میں ناراض ہو جاؤں گا کہ نہیں ہو جاؤں گا؟ او لوگوں، یہ قرآن بھی تو اللہ کا میسج ہے، یہ قرآن بھی اللہ کا میسج ہے، یہ اللہ کا سندیش ہے، یہ آپ کو ملا ہے۔ یہ قرآن چوم کر کے رکھنے کے لیے تو نہیں ملا ہے، یہ قرآن الماری میں لپیٹ کر کے رکھنے کے لیے تو نہیں ملا ہے، یہ قرآن تو پڑھنے کے لیے ملا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ چلا تھا ایک انسان قرآن کو بدلنے کے لیے، بیچارے کا نام ہی بدل گیا، جتیندر سنگھ تیاگی۔ اللہ تعالیٰ جب دل پر مہر لگاتا ہے تو انسان کہاں پہنچ جاتا ہے میرے بھائی۔ قرآن کو بدلنے کے لیے اور قرآن کے اندر سے 26 آیتوں کو نکالنے کے لیے ایک منحوس انسان کھڑا ہوا تھا۔ اللہ نے کہا تو میرے قرآن کو بدلے گا؟ میرے قرآن کو ساری دنیا کے لوگ مل کر کے بھی بدل نہیں سکتے۔ لو انزلنا
انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور اس قرآن کی حفاظت ہم کریں گے۔ ساری دنیا میں جتنی قرآن کی کاپی ہے ساری کاپیوں کو جلا دیا جائے اور قرآن کے سارے نسخوں کو ختم کر دیا جائے، 6 سال کا بچہ اٹھے گا، 8 سال کا بچہ اٹھے گا، الحمدللہ رب العالمین سے لے کر کے من الجنت والناس تک پھر پھر پورا قرآن سنا دے گا۔ وہ لوگوں، اس قرآن کو اللہ نے سینوں میں بچا لیا ہے، اس قرآن کی حفاظت اللہ نے بچوں کے ذریعے لے لی ہے، اس قرآن کو مٹایا نہیں جا سکتا، اس قرآن کو بدلا نہیں جا سکتا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے آسان بنایا اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے، ہم نے آسان بنایا اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، ہم نے آسان بنایا اس قرآن کو سیکھنے کے لیے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا آپ حافظ قرآن ہی بن جائیں، ضروری نہیں ہے، لیکن ہاں میری ماں بہنوں، آپ کے 4 بچے ہیں، کسی بچے کو اگر آپ نے ڈاکٹر بنانے کا سپنا دیکھا ہے، کسی بچے کو آپ نے انجینئر بنانے کا سپنا دیکھا ہے، کسی بچے کو سرکاری ٹیچر بنانے کا آپ نے سپنا دیکھا ہے، او میرے بھائیوں، او میری ماں بہنوں، کسی ایک بچے کو قرآن کا عالم بھی بنانا، کسی ایک بچے کو قرآن کا حافظ بھی بنانا۔ ہو سکتا ہے تمہاری نظر میں ڈاکٹر صاحب کی اہمیت زیادہ ہے، ماسٹر صاحب کی اہمیت زیادہ ہے، انجینئر صاحب کی اہمیت زیادہ ہے، مگر اللہ کی نظر میں، اس کے نبی کی نظر میں قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے کی اہمیت زیادہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ کسی ایک بچے کو قرآن کا حافظ بنائے اور وقت نکالیے، 10 منٹ صحیح، 5 منٹ صحیح، 15 منٹ صحیح، آپ قرآن کی تلاوت ضرور کیجئے میرے بھائی، قرآن کی تلاوت ضرور کیجئے۔ آج تو ماشاءاللہ آسانی ہے، گوگل کے پلے اسٹور پر جائیے اور لکھیے اسلام 360، ایک ایپ آئے گا، اس میں آپ کو قرآن بھی ملے گا، اس میں آپ کو حدیثیں بھی ملیں گی، کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو، ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے۔ روزانہ آپ جب موبائل کھولیں گے، اسلام 360 ایپ کو کھولیں گے، روزانہ 1 آیت 2 آیت آپ کو آٹومیٹک آپ کے سامنے آ جائے گی، کچھ نہیں کرنا ہے۔ آپ دکان پہ جا رہے ہیں، آپ کام پہ جا رہے ہیں، جانے کے پہلے 2-4 منٹ آپ قرآن پڑھ لیجئے میرے بھائی، قرآن سے تعلق اپنا مضبوط کیجئے اور یقین کیجئے قرآن کے ذریعے آپ کی زندگی میں برکت آئے گی، آپ کے گھر میں برکت آئے گی، آپ کے بچوں میں برکت۔ 1-2 چیزیں اور بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں کیونکہ 12 بج رہا ہے اور مجھے بڑی معذرت کے ساتھ مجھے ابھی فوراً نکلنا ہے، پورنیہ جانا ہے، جہاں سے مجھے جو ہے ٹرین پکڑنی ہے آگے کے سفر کے لیے۔ میں 1-2 باتیں اور بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ آج یہ امت پریشان ہے، کیوں پریشان ہے؟ کیونکہ اس امت کا نوجوان آج دین سے دور ہے۔ نوجوان ساتھیوں، یہ پریشان امت آج تمہاری طرف امید کی نظروں سے دیکھ رہی ہے، مگر آج ہمارا نوجوان غور کرے کہ وہ کہاں پڑا ہوا ہے۔ آج ہمارا نوجوان عشق اور محبت کے چکر میں پڑا ہوا ہے، آج ہمارا نوجوان نشے کے اڈوں پر پڑا ہوا ہے، ہمارا نوجوان گٹکھا کھا رہا ہے، ہمارا نوجوان شراب پی رہا ہے، ہمارا نوجوان بے حیائی کا کام کر رہا ہے۔ میرے ساتھیوں، آج اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ بوڑھے ہونے تک دنیا میں زندہ رہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ڈنڈا لینے کی عمر آ جائے گی تب تک آپ زندہ رہیں گے۔ عبادت کے کام کو اور نیکی کے کام کو کل پر مت ٹالیے میرے بھائی، موت آپ سے پوچھ کر کے نہیں آئے گی۔ ذرا نظر اٹھا کے دیکھو کتنے نوجوانوں کے جنازے اٹھتے ہیں، کتنے نوجوانوں کے جنازے اٹھتے ہیں۔ ابھی اتر پردیش میں الہ آباد ایک جگہ ہے، وہاں کا ایک نوجوان لڑکا، ڈاکٹر محسن نام کا ایک لڑکا، میرا دوست کہہ لیجیے آپ، میرا فین کہہ لیجیے آپ، مجھ سے محبت کرتا تھا۔ 1 سال پہلے میں وہاں ایک پروگرام میں گیا، مجھ سے نمبر اس نے لیا، اپنا نمبر اس نے مجھے دیا، ڈاکٹر تھا، خوبصورت تھا، 20-22 سال کا نوجوان تھا۔ 1-2 ہفتہ پہلے کی خبر آئی ڈاکٹر محسن کو ڈینگو ہو گیا اور 2-3 دن کے بعد خبر آئی انتقال ہو گیا۔ موت آئی اور لے کے چلی گئی۔ موت کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ کے بچوں پر کیا گزرے گی، موت کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ کے ماں باپ پر کیا گزرے گی۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اپنی جوانی کی قدر کرو، اپنی جوانی کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے وقف کر دو۔
اپنی جوانی میں اپنے ماتھے کو سجدے کے نشان سے چمکا دو، اپنے چہرے کو سنت والی داڑھی سے آباد کر دو، اس حال میں اپنی جوانی کو گزارو کو لوگ مثال دیں کہ ہاں یہ ہے اہل حدیث نوجوان، اس کی جوانی تو اسلام کے مطابق ہے۔ اور اللہ کی قسم، انگلینڈ کی ٹیم نے ورلڈ کپ کا میچ جیتا، معین علی اور معین علی نام کا اور ایک کھلاڑی اور ہے، نام مجھے یاد نہیں آ رہا، 2 مسلمان کھلاڑی انگلینڈ کی ٹیم میں موجود ہیں۔ ٹیم عادل رشید، دونوں دنیا کے سب سے بڑے کپ کو جیتتے ہیں، پوری ٹیم جشن منا رہی ہے، شیمپین شراب کی بوتل کھول کر کے جشن منانے کی باری آئی، عادل رشید اور معین علی دونوں دھیرے سے اٹھے، پیچھے چلے گئے۔ ٹیم نے بھی ان کی اس چیز کا احترام کیا، رسپیکٹ کیا، کہ ٹھیک ہے بھائی، آپ کو اگر شراب کے جشن میں شامل نہیں ہونا ہے چلے جائیے۔ میرے بھائی، کون کہتا ہے کہ فتنوں کے دور میں ہم اپنی داڑھی کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے؟ ہم داڑھی کے ساتھ، نماز کے ساتھ، دینداری کے ساتھ ہم فتنوں کے اس دور میں بھی چل سکتے ہیں، اور اس کی مثال قائم کی ہے عادل رشید اور معین علی نام کے ان دونوں کرکٹروں۔ ساؤتھ افریقہ کا کرکٹر ہے ہاشم املہ، اس کی بیوی ساؤتھ افریقہ کے اندر حجاب پہننے پر، نقاب پہننے پر جرمانہ دینا پڑتا ہے۔ اس حال میں، اس ماحول میں جہاں لڑکیاں بکنی میں گھومتی ہیں، ننگی ہو کر کے گھومتی ہیں، اس ماحول میں ہاشم املہ کی بیوی مکمل چہرے سے لے کر کے، سر سے لے کر کے پیر تک نقاب میں آتی ہے، اپنے شوہر کا حوصلہ بڑھانے کے لیے، کرکٹ کا کھیل ہوتا ہے، اپنے شوہر کے ساتھ آتی ہے، مگر کسی نے آج تک ہاشم املہ کی بیوی کا فوٹو نہیں دیکھا ہے۔ آج ہمارے گھروں کی لڑکیاں انسٹاگرام پر اپنے فوٹو ڈال رہی ہیں، واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر اپنا فوٹو لگا رہی ہیں، سج دھج کر کے، سمر کر کے میلے ٹھیلے میں جا رہی ہیں۔ میری ماں بہنوں، قرآن کریم میں اللہ نے آپ کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے آپ کو دوپٹہ رکھنے کا طریقہ بھی قرآن میں بتایا ہے۔ وقت ختم ہو چکا ہے، میرے پاس کچھ اور تفصیلات تھیں مگر گنجائش نہیں ہے اس کی کہ میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ میری ماں بہنوں، بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ سماج کی اصلاح کی کنجی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، سماج کے سدھارنے کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر نوجوان سدھر گیا اور عورتیں سدھر گئیں، انشاءاللہ یہ سماج سدھر جائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہر مصیبت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، جو ہم میں بیمار ہے اللہ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہے اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں زندہ ہے ہم اسلام پر زندہ رکھیں اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔